अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्कूल खुलने के बाद से काफ़ी मसरूफियात भी बढ़ गई होंगी, क्योंकि बच्चों का दिन बहुत ही हैक्टिक गुजरता है। उनकी एक रूटीन सेट हो जाती है, उसी रूटीन के हिसाब से माओं को भी चलना होता है। चलें, आज आपके लिए लेकर आए हैं मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 3 की एपिसोड नंबर 23। आज की एपिसोड में अगर मायरा ने कुछ नहीं किया ना, तो मैंने यही बंद कर नॉवेल ही बंद कर देना है। ना पढ़ने दूंगी ना लगाने दूंगी, बाइकआउट कर दूंगी मैं अगर आज माहिरा ने यारम के साथ ज़्यादतियाँ सही या इसने कोई बोल्ड स्टेप नहीं लिया तो कल से नॉवेल नहीं आएगा। नॉवेल यहीं पे क्लोज्ड। दिस इज़ फाइनल डिसीजन। देखते हैं माहिरा आज क्या करती है। लास्ट की एपिसोड में तो माहिरा ने स्टिल मुझे ठीक ठाक मायूस किया था, और यारम तो अल्लाह माफ़ करे, मुझे लगता है कि इसका कत्ल मेरे ही हाथों लिखा है। और जो इसकी हरकतें हैं, मुझे लगता है ये मेरे हाथों ही गुजर जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। बस अफाफ का ख्याल करके जो है ना, अपने जज्बात थोड़े काबू में कर लेती हूँ। बेचारे का एक ही बेटा है, लेकिन हरकतें अल्लाह माफ़ करे। सही कहती है अफाफ, खून जो है ना वो अपना रंग दिखाता है। हम जो ये कहावतें सुनते हुए आते हैं ना, खून असर लाता है, ये वाकई में बिल्कुल ठीक ठीक बात है। ये तो ऐसा लगता है यारम और सरदार के लिए ही लिखी गई थी ये बात, कि खून अपना असर दिखाता है। वाकई ऐसा ऐसा गहरा असर दिखाया है यारम के ऊपर, तो डिट्टो कॉपी अपने बाप की हरकतें हैं उसकी। मजाल है जो 1% भी जो है ना अपने बाप से अलग हो, थोड़ा सोच में भी, अमल में भी, कर्म में भी। अफाफ का तो इसने 0.1% भी असर नहीं लिया अपने ऊपर। पता नहीं क्यों। अफाफ क्या खाया था इसके टाइम में कि ये बेटा तुम्हारा पूरा का पूरा यारम सरदार पे पड़ा है। देखते हैं आज की एपिसोड में अफाफ और माहिरा क्या खिलाती हैं गुल, क्योंकि अफाफ के जहन में भी कोई प्लान चल रहा था और माहिरा ने भी लास्ट एपिसोड में यही तहिया किया था कि वो छोड़ देगी यारम को और चली जाएगी यहाँ से। देखते हैं कायम रहती है माहिरा अपनी बात पर या नहीं। इस सब को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। मेरा सौदागर मेरा दिलदार एपिसोड नंबर 23। राइटर हैं एमन रज़ा। आखिर क्यों सिर्फ आपके ही लड़कियों के साथ स्कैंडल्स अखबारात की सुर्खियों की जीनत बनते हैं? आखिर इनमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। माहिरा का लहजा टूटा बिखरा सा था। वो थक गई थी अपने शौहर को दूसरी लड़कियों की गुर्बत में घिरे देख। अब उसके लिए ये सब सहना महाल था, क्योंकि एक लड़की उसके शौहर के बच्चे की माँ बनने का दावा कर रही थी। जब वो उसके करीब आया तो वो बोलती चली गई थी, डरे उस वक्त से यारम सरदार शाह, जब मैं आपके पुकारने पर भी आपको मैसर नहीं होंगी। तब क्या करेंगे आप? ये हाकमियत किस पर चलाएंगे? किसे डराएंगे? किसे धमकाएंगे? ये कहते उसका दिल फट रहा था, मगर उसे ये कहने पर भी उसी सौदागर ने ही मजबूर किया था। उसका प्यार, उसकी वालिहाना चाहत तो कहीं खो सी गई थी। वो सितमगर जो उसे अपनी आदत डालकर लापता हो गया था। डरना मेरी फितरत में नहीं है स्वीटहार्ट, मगर तुम्हारी जान पर बनाना मेरा अव्वलीन शौक है। वो उसे अपने ऊपर गिराते नरम गरम सी सरगोशी करते बोला। उसकी सुलगती कुर्बत के तले वो फड़फड़ा कर रह गई। धड़कनें एकदम मुंतशिर हुई थी, जिस पर वो फुपक फुपक कर रो दी थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी गलत फहमी निकली। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली। तुम यारम सरदार शाह के लायक ही नहीं हो। तुम एक बद किरदार औरत हो। तुमने किस हक से मीरा को कहा कि वो माँ नहीं बन सकती? वो गुस्से से उसके लबों को शिद्दत भरी सजा से नवाजते बोला कि वो अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं पाई। अब तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम अपने बच्चे के होते हुए भी उससे महरूम रहोगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरा का बच्चा होगा, मेरी मोहब्बत का। मैं उसे अपने हाथों उसकी गोद में डालूंगा, तुम्हारी गोद सूनी करके। फिर तुम्हें पता लगेगा किसी को बे औलादी का ताना जब खुद पर लगता है तो कैसा लगता है।
اس کی بات پر وہ تڑپ اٹھی تھی اور مچلی تھی اس کی قربت سے۔ کیا کہا آپ نے؟ میرا بچہ کسی اور کو دے دیں گے؟ مفت کا مال سمجھ رکھا ہے کیا، یا کوئی کٹ پتلی سمجھتے ہیں آپ ہمیں؟ نہیں، چاہتے کیا ہیں آپ؟ کہ میں اس بچے کو اس دنیا میں لانے سے پہلے ہی مر جاؤں؟ وہ پگلا گئی تھی۔ اپنا بچہ کسی قیمت پر نہیں دوں گی، آپ جیسے ظالم کو، چاہے اس کے لیے مجھے مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ وہ ایک دم شیرنی بنی پھنکاری، بات اس کے بچے پر جو آ پڑی تھی۔ سب کچھ تو چھین لیا تھا اس ظالم نے اس کا، اب اس کے جینے کی وجہ بھی چھیننا چاہتا تھا۔ کبھی نہیں۔ وہ سرخ آنکھوں سے بولی تو وہ اس کی دیدہ دلیری پر طنز سے مسکرا کر رہ گیا اور اس کو سرسراتے لہجے میں بولا، تمہیں اپنے چنگل سے نکلنے دوں گا، یہ تمہاری خوش فہمی ہے، اور اس خوش فہمی کو ختم کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر رہ گئی۔ ہاتھ بھی مت لگانا مجھے یارم، تم تو میری محبت ہو ہی نہیں جس سے میں نے کبھی محبت کی تھی۔ تم تو ایک ظالم سوداگر ہو جو صرف سودا کرنا جانتا ہے، جو چاہے زندگیوں کا ہو یا محبت کا۔ تف ہے تم پر اور تف ہے مجھ پر جس نے تم جیسے شخص کو دل دیا۔ اس کی بات پر یارم جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ اچھا کیا کرو گی تم؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے بولا، نفرت؟ کچھ نہ صحیح مگر نفرت تو میرے بس میں ہے نا۔ بے شمار کروں گی، بے بہا کروں گی کہ پل پل تم میری صورت دیکھنے کو تڑپ جاؤ گے۔ تم میرا بچہ مجھ سے چھیننا چاہتے ہو، میں تم سے چھین لوں گی اسے۔ وہ نڈر انداز میں بولی تو وہ اس کے بال دبوچ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ اتنی ہمت ہے تم میں کہ میرے مقابل آؤ؟ وہ اس کو سرخ کھا جانے والی آنکھوں سے گھور کر بولا، کیونکہ یہ کوئی ڈری سہمی ماہرہ نہیں تھی جس کی آنکھوں میں صرف اس کے لیے پیار ہوا کرتا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی جس کے لہجے میں صرف باغی پن تھا۔ پہلے والی ماہرہ میں ہمت نہیں تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ تم اسے چھوڑ دو گے، اس کی محبت بھلا دو گے، مگر اب وہ ماہرہ مر چکی ہے جس نے تم سے محبت کی، جس نے تمہیں چاہا۔ تم جیسا شخص تو چاہے جانے کے قابل ہے ہی نہیں یارم، جو کسی محرم کی محبت کو پیروں تلے روند کر کسی نامحرم کی محبت کی گود میں اپنا بچہ ڈال دے۔ وہ سسکتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے بولی، زیادہ نڈر نہیں ہو گئی ہو تم؟ ہاں ہو گئی ہوں نڈر، مجھے میری اولاد نے بنا دیا ہے۔ وہ اولاد جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں، وہ تمسخر سے بولا، لیکن افسوس وہ تمہاری نہیں، میرا اور میری اولاد ہوگی۔ وہ اسے مرنے کی اذیت سے دوچار کرتا بولا، سوچ ہے آپ کی کہ آپ مجھ سے میرا بچہ چھین سکتے ہیں۔ میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گی یارم سردار شاہ، تمہیں کبھی اپنے بچے کو ہاتھ تو کیا ایک بار دیکھنا بھی نہیں بخشوں گی۔ پتہ ہے کیا یارم، کبھی کبھار مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اتنی دیر بغیر آنے کے رہ کیسے لیا، کیسے اس اذیت کو برداشت کر لیا، مگر اب میں سمجھ گئی ہوں کہ تم اسی لائق تھے کہ تمہیں ان کا پیار نہ ملتا۔ جو شخص اتنے سال اپنی ماں سے دوری کی سزا کاٹتا رہا، وہ شخص آج اپنے بچے کے مقدر میں بھی وہی سزا لکھنا چاہتا ہے۔ میں نے تم جیسا گھٹیا باپ آج تک نہیں دیکھا، آئی سوئر۔ یارم ایک کے بعد ایک تیر برسا رہا تھا، اب ماہرہ کی بھی برداشت جواب دے چکی تھی، تبھی اس کا سینہ چھلنی کرتی بولی،
اس کے اتنے شفاق وار پر یارم نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ ماہرہ کے چہرے پر جڑا تھا۔ کیا اتنی نفرت کرنے لگی ہو مجھ سے کہ جو منہ میں آئے بکواس کرتی جا رہی ہو؟ وہ دھاڑ کر غصے سے پاگل ہوتا بولا۔ وہ اس کے تھپڑ پر بھی حیران نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ یارم سے ہر اذیت کی توقع کر سکتی تھی۔ بس یارم، ایک لفظ اور نہیں، آپ ایک لفظ اور نہیں بولیں گے۔ خبردار جو میرے کردار پر الزام لگایا۔ میں آپ کے لائق نہیں ہوں، بلکہ آپ میرے لائق نہیں ہیں۔ آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں، ایک جنگلی وحشی انسان جسے سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی۔ مردانگی دکھانے کا بہت شوق ہو رہا ہے نا، تو جا کر جہان پر دکھائیں جو آپ کا مقابلہ کر سکے۔ ایک مرد پر دکھاؤ۔ لیکن نہیں، کیوں دکھائیں گے آپ اس پر اپنی مردانگی؟ کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کے وار کا جواب دے گا۔ مجھ پر ہاتھ آپ اسی لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ میں ایک عورت ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا نامرد ہوتا ہے اور آپ ایک نامرد ہیں۔ سنا آپ نے؟ آپ ایک نامرد ہیں۔ ماہرہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی۔ ہاں، کرتی ہوں نفرت تم سے، تمہاری صورت سے نفرت، تمہارے کردار سے نفرت، ہر اس لمحے سے شدید شدید نفرت کرتی ہوں جس میں تم میرے ساتھ تھے۔ ہر اس پل سے نفرت ہے مجھے جس میں نے تم جیسے دھوکے باز کو چاہا۔ اور خود سے نفرت ہے مجھے کیونکہ تمہاری بیوی ہوں۔ اپنے نام سے نفرت ہے کیونکہ میرا نام تم سے جڑا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی اپنے اندر کا سارا لاوا یارم پر انڈیل گئی تھی۔ عرصے کا غبار تھا جو آج نکلا تھا اور یارم کی ہستی تہس نہس کر کے رکھ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہرہ بھی اس سے اتنی شدید نفرت کر سکتی ہے۔ آخر اس کی نفرت کے اظہار سے اس کا سینہ چھلنی کیوں ہو رہا تھا؟ یہ تو ہونا ہی تھا۔ ہو گئی بولتی بند، یا کچھ اور سننا ہے، یا اور جاننا ہے کہ تم سے نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہوں میں؟ سننا چاہو گے؟ اتنی نفرت ہے تم سے کہ اپنی جان تک لے لیتی تم سے پیچھا چھڑانے کے لیے، مگر اب سوال میرے بچے کا ہے جس کے لیے مجھے جینا ہے۔ کیونکہ تم سے لاتعلق ہو چکی ہوں میں۔ اب میری زندگی میں یارم سردار شاہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ صرف ایک نام ہے جسے میں بہت جلد خود سے جدا کر دوں گی۔ تمہیں ایسی اذیت سے دوچار کروں گی کہ تم پل پل تڑپو گے، پل پل سسکو گے۔ تمہاری ناکام محبت کے ناگ تمہیں ڈسیں گے، تم پچھتاؤ گے، تم پچھتاووں کے زیر اثر میرے پاس آؤ گے، گڑ گڑاؤ گے، لیکن میں تمہیں کہیں نہیں ملوں گی۔ میں تمہیں ایسی موت ماروں گی جیسی تم نے مجھے زندہ درگور کرتے دی ہے۔ تمہیں اپنے بچے کا چہرہ تک دیکھنا نصیب نہیں کروں گی۔ یارم، تم تڑپتے رہ جاؤ گے اور وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ باغی آنکھیں ڈال کر اسے اپنے آنے والے ارادوں سے آگاہ کرتی بولی، جو اس وقت ایک بھٹی میں دہکتی چنگاری کی طرح سلگ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں تو ہمیشہ اس نے خود کے لیے ڈر اور درد دیکھا تھا، پیار دیکھا تھا، محبت دیکھی تھی، مگر آج ان آنکھوں میں نفرت تھی یارم کے لیے۔ نفرت کے سوائے کچھ بھی نہیں تھا۔ سوچ ہے تمہاری کہ کہیں جانے دوں گا، ہر راستہ بند کر ڈالوں گا تمہارا۔ وہ اس کے بندھے بالوں کو کھول کر بولا جو اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ وہ زبردستی اس کے لبوں پر جھکا تو وہ ایک کرارا تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر گئی تھی۔ چٹاخ! ٹھنڈ پڑ گئی دل میں۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو اس نے اپنی محبت کے منہ پر مارا تھا اور اس کی گونج پورے کمرے نے سنی تھی۔ تمہاری پل پل کی قربت میرے لیے مرنے کی اذیت سے کم نہیں یارم۔
دور رہو مجھ سے۔ وہ دھاڑی تو وہ بے یقینی سے بولا، تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ میری قربت تمہارے لیے اذیت ناک ہے؟ یارم نے اپنی وحشی گرفت میں ماہرہ کے بالوں کو دبوچا تھا۔ کیا کہا؟ میں جنگلی وحشی انسان ہوں، نامرد ہوں؟ میں آج تمہیں اپنی مردانگی دکھاؤں گا، بتاؤں گا تمہیں کہ ایک مرد کیا ہوتا ہے۔ آج کی رات تم پناہ مانگو گی مجھ سے۔ یارم لال سرخ انگارہ آنکھیں لیے ماہرہ کے بالوں کو جھٹکے سے کھینچا تھا۔ ماہرہ کی تکلیف کے مارے سسکی نکلی تھی۔ بس اتنے میں ماہرہ تمہاری بس ہو گئی، ابھی تو تمہیں بہت کچھ سہنا ہے۔ یارم ماہرہ کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بیڈ تک لایا تھا، پٹخنے کے انداز میں اسے بیڈ پر پٹخا تھا۔ یارم چھوڑے مجھے، ماہرہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ یارم نے دروازہ لاک کیا تھا۔ ماہرہ بدحواس ہوتی بیڈ سے اترتے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ یارم جھٹکے سے اس کی کلائی مروڑتا اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا۔ کہاں میری جان، آج کی رات تمہیں مجھ سے رہائی نہیں مل سکتی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مردوں کے ساتھ باتیں کرنے کا، بہت آگ ہے نا تمہارے اندر، آج اس آگ کو بجھا دوں گا۔ وہ حال کروں گا تمہارا، تم کسی کے قابل نہیں رہو گی، تمہیں مرد ذات سے نفرت ہو جائے گی۔ یارم سرد انداز میں ماہرہ کے کان میں پھنکارا تھا۔ یارم غصے اور حسد میں پاگل ہو رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ یارم پلیز، خدا کا واسطہ مجھے جانے دے۔ تمہیں جانے دوں؟ ہاں تمہیں۔ یارم سرجار شاہ نے اگر زندگی میں کسی پر بھروسہ کیا تو تم تھی۔ تم میری واحد دوست تھی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر تمہارا خیال رکھا تھا۔ بدلے میں تم نے کیا دیا؟ دھوکہ، فریب، جھوٹ۔ کیا کہا مجھ سے میں جہان کا مقابلہ کروں؟ تم نے مجھے اس کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا کمی تھی مجھ میں کہ تمہیں جہان کی ضرورت پڑی؟ لگتا ہے میرے میں ہی کمی تھی جو تمہیں اس کی ضرورت پڑی، مگر آج میں ہر کمی پوری کر دوں گا۔ یارم ماہرہ کا رخ اپنی طرف موڑتا اس کا منہ دبوچتے بولا۔ یارم نے ماہرہ کو پھر سے بیڈ پر پٹخا تھا اور اپنی شرٹ اتارتا ماہرہ کی طرف بڑھا۔ ماہرہ تھر تھر کانپتی سیدھی ہوتی، اس سے پہلے وہ بیڈ سے اترتی یارم اس پر مکمل حاوی ہوتا، بہت بری طرح اس پر قابو پا چکا تھا۔ ماہرہ چیخی تھی، یارم کی وحشی بربریت کی کوئی حد نہ تھی۔ آج ماہرہ چیختی بلکتی رہی، یارم کو واسطے دیتی رہی، یارم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یارم اپنی شرٹ ماہرہ کے منہ میں ٹھوستا اس کے بے ضرر سے احتجاج کا بھی گلا گھونٹ چکا تھا۔ وہ ماہرہ کا اتنا برا حال کر چکا تھا کہ ماہرہ ہوش و خرور سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ یارم اس پر نفرت بھری نگاہ ڈالتا، اس پر سے اٹھتا وہاں سے چلا گیا۔ صبح ماہرہ کی آنکھ کھلی، رات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ پورا بدن ماہرہ کا ایسے دکھ رہا تھا جیسے اس کا وجود کسی بھاری چٹان کے نیچے آ گیا ہو۔ ماہرہ بمشکل خود کے وجود کو گھسیٹتی ہوئی واش روم تک گئی تھی، شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ ماہرہ چیخیں مارتے ہوئے اپنے بدن اپنے ہاتھوں سے اپنے بازوؤں گردن کو رگڑنے لگی تھی جیسے یارم کا لمس اکھاڑنا چاہتی ہو۔ ماہرہ اب شاور کے نیچے بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ اس نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے نوچا تھا اور کتنے ہی تھپڑ اپنے چہرے پر مارے تھے۔ مجھے شرم آ رہی خود پر یارم کہ میں نے آپ جیسے درندے سے پیار کیا، وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ کافی دیر تک شاور کے نیچے بیٹھی رہی۔ ہم عورتیں کتنی پاگل ہوتی ہیں، کتنی احمق ہوتی ہیں۔ مرد کی وقتی محبت کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتی ہیں، اس کے پیار کے دو بول ہمارے لیے ہماری پوری زندگی ہوتے ہیں۔ مرد کے حق جتانے کو سمجھتی ہیں، وہ عشق کرتا ہے تو اسی لیے حق جتاتا ہے، مگر نہیں، حق نہیں جتاتا، وہ چاہتا ہے ہم سانس بھی اس کی مرضی سے لیں۔ کاش میں سمجھ سکتی۔ رات میرے جسم پر ہی نہیں، میری روح پر بھی تشدد کیا ہے آپ نے۔ میری نسوانیت، میرا پندار مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے جان سے مار ڈالتے غیرت کے نام پر، اور آپ سے تو کوئی حساب بھی نہیں لیتا۔ مرد کو غیرت کے نام پر سب کچھ معاف جو ہے۔ نفرت کی آڑ میں میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے، اپنی ہوس کو نام نہاد نفرت اور غیرت کا نام دے دیا۔
میں نفرت کرتی ہوں یارم سردار شاہ، تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے یارم سردار شاہ کہ آپ کے بنا رہوں گی تو مر جاؤں گی، مگر مگر آج مجھے لگتا ہے یارم کہ آپ کے ساتھ رہوں گی تو مر جاؤں گی۔ ماہرہ نے باہر آ کر اپنے رات والے کپڑے پہنے، دوپٹے سے خود کو اچھی طرح کور کیا اور نیچے آئی تو وہ شدت سے رو دی تھی اپنی بے بسی پر، کیونکہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ظالم قربت کو رات بھر سہنا پڑا تھا۔ باہر کھڑی عفاف کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ یارم کی باتوں پر تو آخرکار وہ بھی اپنے باپ کے ماضی کی پرچھائی بن ہی گیا تھا۔ عفاف کی آنکھیں ایک دم غصے اور آنسوؤں کی شدت سے سرخ ہوئی تھی۔ ڈرنا تمہاری فطرت میں نہیں ہوگا یارم سردار شاہ، مگر میں بھی تمہاری ماں ہوں۔ اسی ڈر کو تمہارے سامنے نہ لا کھڑا کیا تو میرا نام بھی عفاف سردار شاہ نہیں۔ وہ نیچے آ کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھیں درد اور غصے کے باعث سرخ پڑ رہی تھیں، جیسے کسی نے مرچیں بھر دی ہوں۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے، نہ جانے اسے کتنی دیر ہو گئی وہیں بیٹھے، جب اس نے فجر کے وقت ماہرہ کو کچن میں جاتے دیکھا۔ اس کے حواس مکمل ہوش میں آئے۔ آخر فیصلہ ہوا تھا، جس میں یارم سردار شاہ مجرم قرار پایا تھا۔ اس نے سامنے پڑی نوٹ بک سے پیج پھاڑا اور اس پر پینسل سے کچھ لکھنے لگی۔ ایک نظر آخری سطر پر ڈالتے وہ اٹھی اور کچن کی طرف بڑھی۔ ماہرہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی پا کر چونک کر پلٹی۔ آنی، آپ کچھ چاہیے تھا؟ اس نے نم آنکھوں سے پوچھا تو عفاف اسے نظریں بھی نہیں ملا سکی اور چائے کی طرف اشارہ کیا جو وہ بنا رہی تھی، تو ماہرہ اس کے لیے بھی پلٹ کر بنانے لگی۔ چونکی تو وہ تب جب عفاف نے پیچھے سے اس کے گلے لگتے سر پر بوسہ دیتے اس کے ہاتھ میں چھپا کر پرچی پکڑائی تھی زبردستی۔ اسے باتھ روم میں کھولنا، یہاں مت۔ اب ایسے برتاؤ کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجھے چائے دو۔ عفاف نے اسے جکڑے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آخر عفاف اسے کہنا کیا چاہتی تھی؟ چائے کے 2 سپ لینے کے بعد عفاف بغیر مڑے اپنے کمرے میں جا چکی تھی، کیونکہ اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ ماہرہ بھی چائے ختم کرتے کمرے سے ملحقہ باتھ روم میں بھاگی اور دھڑکتے دل کے ساتھ پرچی کھولی۔ ماہرہ میری جان، میں سب جان چکی ہوں، ساری حقیقت یارم کی، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہو۔ اس کے لیے اب تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں اس کے ساتھ رہ کر اپنا بچہ گنوانا ہے یا اس سے دور جا کر اپنے بچے کا مستقبل سنوارنا ہے۔ اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو نیچے دی گئی جگہ پر 10 بجے بغیر کسی کے بھی علم میں لائے پہنچ جانا۔ آگے تمہاری حفاظت کیسے کرنی ہے وہ میں جانوں۔ آخری سطر پڑھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ کرتے برسنے لگے تھے۔ عفاف اپنے کمرے میں پہنچ کر پاسپورٹ وغیرہ رکھ چکی تھی۔ ماہرہ کا پاسپورٹ بھی اسی کے پاس تھا۔ اس نے اپنے خفیہ فون سے ایک نمبر پر کال ملائی اور آہستہ آواز میں بولی، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ میں تمہارے پاس ہی آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کال کاٹ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر سردار پر ڈالی اور خفیہ رستے سے نکلتی چلی گئی۔ صبح عفاف ناشتے کی میز پر موجود نہیں تھی۔ سب اس کی خالی جگہ دیکھ کر چونکے مگر بولے کچھ نہیں۔ ڈیڈ، کل میری اور میرا کی مہندی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ شاپنگ پر جا رہا ہوں، موم کو بتا دیجیے گا۔ سردار کو کہتا وہ ماہرہ کو جتلاتا میرا کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا، اور شاید ماہرہ کی زندگی سے بھی۔ اس کے جاتے ہی ماہرہ نے فیصلہ کیا تھا اور سردار کے بھی جانے کے بعد
وہ اپنا ایک ہینڈ بیگ لیتی اس گھر پر نم آخر نگاہ ڈالتے وہاں سے جا چکی تھی۔ ماہرہ اس جگہ پر پہنچی تو عفاف پہلے ہی وہاں پرائیویٹ جیٹ کے پاس موجود تھی۔ رنگ زرد ہوا، گال پر تھپڑ کا نشان، ماہرہ اچھی طرح خود کو چادر میں کور کرتی جیسے خود کو چھپا رہی ہو۔ پورے جسم پر تو یارم کی درندگی اور حیوانیت کے نشان تھے۔ ماہرہ کی یہ حالت دیکھ کر عفاف کے دل پر برچیاں سی چلی تھیں۔ اپنی جان سے بھی زیادہ وہ ماہرہ سے پیار کرتی تھی۔ عفاف کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کی چادر ہٹانے کو۔ ماہرہ کی حالت اسے بہت کچھ سمجھا چکی تھی۔ عفاف کی آنکھیں پل میں لہو رنگ ہوئی تھی۔ یارم سردار شاہ، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ بیوی ہے یہ تمہاری، لوگ تو اپنی زرخرید کنیزوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ تم نے اپنی ہی محرم، اپنی ہی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ عفاف نے ماہرہ کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ عفاف کی آنکھ سے نکلتے آنسو ماہرہ کے چہرے پر گرے تھے۔ بیٹی سے بڑھ کر تھی ماہرہ اس کے لیے۔ ماہرہ عفاف کے سینے کے ساتھ لگی سسکیوں سے رونے لگی۔ بس میری شہزادی، اب اور نہیں، جتنا رونا تھا رو لیا، جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا، اب تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہ دیکھوں۔ عفاف ماہرہ کے آنسو صاف کرتی پیار سے بولی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ جیٹ میں بیٹھی اور جہاز بہت جلد اڑان بھرنے لگا تھا، اس جگہ سے دور۔ ابراہیم آفندی شریر تاثرات اور معنی خیز ارادے لیے آئلہ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ گھبرا کر بیڈ پہ پیچھے کی جانب کھسکی جب وہ پورے حق سے اس کے اوپر جھکا تھا۔ آئلہ نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر ابراہیم آفندی اس کے اعتراضات کو خاطر میں لائے بغیر اس کی انسنی کرتا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے لگا چکا تھا۔ چھوڑو مجھے پلیز ابراہیم، بات کو سمجھو، مجھے کچھ ٹائم چاہیے تمہیں اپنانے میں۔ ابراہیم نے اس کی بات پر اس کی گردن پر دہکتے لب رکھے۔ آئلہ کی روح فنا ہوئی، جبکہ ابراہیم آفندی کے رگ و پے میں سکون دوڑا تھا۔ 2 دن کے بے چین دل کو قرار آیا، مگر اس کی بے پاک حرکت پر وہ جی جان سے مچلی، مگر گرفت بہت آہنی تھی، اس لیے وہ خود کو چھڑوا نہیں پائی۔ ابراہیم گردن سے اس کے گال تک آیا اور ذرا سا سر اٹھا کر اس کے چہرے اور پھر کپکپاتے لبوں کو دیکھا۔ خوف سے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ کیا کشش تھی اس میں جو وہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پاتا تھا۔ وہ اسے یشم کی طرح لازم ہوتی محسوس ہوتی تھی، خون بن کر رگوں میں دوڑنے لگی تھی، وہ جس کی کمی اس کے جسم کو بے جان کر دیتی تھی۔ ابراہیم آج اپنی نفرت کو خیر آباد کیے محبت کے احساس تلے اس کے قریب جانا چاہتا تھا کہ ہر حد پار کر دے، مگر آئلہ کی رضامندی نہ ملنے پر ابھی خود سے جنگ جاری تھی۔ اس لیے فوراً اٹھا، چلو تمہارا جواز قبول کیا، دے دیا تمہیں وقت، لیکن اس دل میں اتنی محبت بھر دوں گا تمہارے لیے کہ میرے علاوہ کوئی سوچے گا ہی نہیں تمہیں۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھے دوسرے کمرے میں جا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ لیٹنے لگا، عفاف کا میسج اپنے فون پر دیکھ کر وہ چونکا اور اسے کال کی۔ وہ اس کے دوست کی ماں تھی اور بہت اچھی خاتون تھی۔ کال کرنے پر پتا چلا کہ وہ ماہرہ کو لے کر اس کے پاس آ رہی تھی کل، مطلب پریشانی گھمبیر تھی۔ اگلے دن کہاں عفاف کا جیٹ لینڈ ہوا، وہیں وہ کار پارک کیے اندر بیٹھا تھا۔ عفاف مڑے بغیر ماہرہ کا ہاتھ پکڑے اس کی گاڑی میں بیٹھی اور اسے تمام واقعے سے آگاہ کیا۔
ابراہیم، تمہیں میں سارے قصے سے آگاہ کر چکی ہوں کہ کیا معاملہ ہے، اب تمہارے پر ہے کہ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو یا نہیں۔ عفاف نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھ پر بھی یقین نہیں کیا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ آپ میرے لیے ایک رول ماڈل ہیں، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ ماہرہ کو کہیں اور بھی تو چھوڑ سکتی تھی، پھر میرے پاس ہی کیوں؟ مجھے تو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اس کے ذہن میں جو سوال اتنی دیر سے کھلبلا رہا تھا اس نے پوچھ ہی لیا تھا آخر۔ یہ بھی تم نے خوب کہی، اسی لیے تو ماہرہ کو تمہارے پاس چھوڑ رہی ہوں، کیونکہ تم سے وہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا اور تمہیں دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اس لیے اسے ذرا بھی گمان نہیں گزرے گا کہ ماہرہ تمہارے پاس ہے۔ وہ تمہارے منہ پر لاکھ انکار کرتا ہو، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ دل سے تمہیں دوست مانتا ہے، مگر کبھی منہ سے اقرار نہیں کرے گا۔ اپنے باپ پر گیا ہے نا، تم اسے بری عادت سے ٹوکتے تھے، صرف اسی لیے وہ تم سے دور ہو گیا، شاید وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم اس کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہو۔ اور آج وہ جس نہج پر کھڑا ہے صرف اسی انا کے باعث اور تم سے دوری کے باعث، ورنہ وہ اس طرح نہ ہوتا۔ عفاف نے دکھی دل سے کہا تو ابراہیم نے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا تھا۔ آپ فکر مت کریں ماہرہ، میری بہن ہے، میں اسے بہنوں کی طرح لے جا رہا ہوں اور اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ یقین کریں میرے گھر پہ سب سے زیادہ خوش رہے گی اپنی بھابھی کے ساتھ۔ اس نے شرری لہجے میں ماہرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی، جبکہ عفاف حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ شادی؟ وہ اچھمی سے بولی، یشم کی ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ جی میں نے دوبارہ شادی کر لی ہے یشم کے لیے، لیکن وہ لڑکی میری محبت کب بنی مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس نے اس کے سر پہ پیار دیا تھا اور جانے کے لیے نکلی تھی جب اس نے فوراً عفاف کو روکا تھا۔ آنٹی پلیز آج تو رک جائیے پلیز، اس نے اصرار کرنا چاہا مگر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ دونوں باپ بیٹا بہت تیز ہیں، اگر مجھے زیادہ دیر گھر سے لاپتہ پائیں گے تو پتہ چل جائے گا ان کو کہ اس میں میرا ہاتھ ہے اور وہ جلد یا بدیر اس تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ وہ اس تک نہ پہنچ پائیں۔ جتنی ممکن کوشش میں کر سکتی تھی میں کر چکی ہوں، اب تمہارے پر ہے کہ تم اس کی حفاظت کیسے کرتے ہو۔ وہ اس کو تنبیہ کرتے وہاں سے واپس روانہ ہو چکی تھی۔ آج سے یارم کی سزا شروع ہونی تھی اور عفاف یارم کا پچھتاوا ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر کب تک وہ اپنے دل کی بات چھٹلائے گا؟ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دل گارڈن گارڈن ہو گیا میرا چٹاہ کی آواز کے ساتھ۔ کیا ماہرہ نے تھپڑ ماری تھی! اتنے مزے کی، اتنے سکون تو مجھے کسی چیز میں نہیں ملا ہوگا جتنے ماہرہ کے اس تھپڑ نے دیا مجھے۔ مزہ آ گیا، چسی آ گئی۔ کیا تھپڑوں کی برسات ہو رہی ہے آج کل ناولستان چینل پر، اور ایک تھپڑ باربینا نے مارا، دو تھپڑ امید نے جڑ دیے، اور آج یہ تھپڑ ماہرہ نے مارا۔ اور آپ یقین کریں ان سارے تھپڑوں میں سب سے مزے کا تھپڑ مجھے ماہرہ ہی کا لگا۔ یہ حق سے مارا ہے اس نے اور وہ ڈیزرو کرتا تھا یہ تھپڑ، سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا تھا یہ تھپڑ یارم سردار شاہ۔ اگر یہ تھپڑ اس کو پہلے پڑتا تو شاید وہ انسان کا بچہ بن جاتا۔ دل خوش کر دیا آج ماہرہ نے، اگر آج ماہرہ دل خوش نہیں کرتی تو میں یہ ناول ہی بند کر دیتی تھی۔ لیکن چلیں، ماہرہ نے جو ہے نا آج اتنی ہمت دکھائی اور آخر کار جس گھڑی کا تھا انتظار وہ گھڑی آ گئی۔ ماہرہ گھر چھوڑ کر چلی ہی گئی۔ اب بھی نہ جاتی تو میں گولی مار دیتی، سپاری دے دیتی اس کی۔ چلیں دیکھتے رہیے آگے کی ایپیسوڈ کیا ہوتا ہے، کیا یارم سردار شاہ کی شادی ہوتی ہے یا نہیں، کب احساس ہوتا ہے یارم سردار شاہ کو کہ وہ
گھاٹے کا سودا کر چکا ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔